बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। कौमी असम्बली के पास होने वाला इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी और आइनी बहस का आगाज़ है। इस बिल के तहत सिक्योरिटी इदारों को मुश्तबा अफराद को 90 दिन तक हिरासत में रखने और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद 3 माह बढ़ाने का इख्तियार मिल गया है। हुकूमत वक्त का दावा है कि ये इक़दाम दहशतगर्द नेटवर्क्स तोड़ने और मुल्क को महफूज बनाने के लिए नागुज़ीर है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि यह बिल अवामी आज़ादियों पर हमला है और आइन से खुला इनहराफ है। मौलाना फजल रहमान ने इसे सिविल मार्शल लॉ करार दिया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कहती है कि सूबे की रजामंदी के बगैर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिरगों के ज़रिए हल निकालने की बात हो रही है। और सिक्योरिटी हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरह की पॉलिसी फ़ौजी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करेगी। यूँ ये बिल एक ही वक्त में कौमी सलामती, शहरी आज़ादियों और सूबाई खुद मुख्तारी तीनों को बराह रास्त चैलेंज करता है। सवाल ये है कि क्या ये कानून पाकिस्तान को महफूज करेगा या मज़ीद तकसीम का शिकार बना देगा। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने, GUIFA के सीनियर रहनुमा हैं, और मेरे साथ हैं शाहिदा रहमानी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। कामरान मुर्तज़ा साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। मौलाना फजल रहमान ने इसे सिविल मार्शल लॉ कहा है, क्या ये सिर्फ सियासी नारा है या इस दावे की आइनी बुनियाद भी है कोई? आर्टिकल 9 पे देख लीजिए ना, लाइफ और लिबर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट है, और ये फंडामेंटल राइट जो है वो आप स्नैच कर रहे हैं इस कानून के ज़रिए फॉर 180 डेज, और सिर्फ शक की बुनियाद पे किसी के ऊपर जो है ना आपका शक, जिसको आपने एक रीजनेबल शक का नाम दिया है। शक होता है, रीजनेबल तो नहीं होता। तो वो रीजनेबल जो है ना वो शक जो है उसकी बुनियाद पे आप 90 डेज पहले और फिर उसके बाद 90 डेज जो है फिर फर्दर जो है ना वो किसी को डिटेन कर सकते हैं। ये सूरत हाल आप खुदा न खास्ता आपने फिर किसी दिन अप्लाई करिए कि आपको जो है इस 6 महीने के लिए मंजर से गायब कर दिया जाए और आपको डिटेंशन में जो है ना किसी सेफ हाउस में जो है ना रखा जाए, तो फिर आप क्या हालात होंगे, क्या सूरत हाल होगी आपकी फैमिली के क्या हालात होंगे। वैसे तो लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों से लोग 15-15 साल से गायब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाहिदा जी। आप हुकूमत कहती है कि ये बिल दहशतगर्द नेटवर्क्स तोड़ने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो इस वक्त कामरान मुर्तज़ा साहब फरमा रहे हैं वो बहुत क्लियर है कि शक की बुनियाद के ऊपर आप उठा लेंगे 90 दिन और उसके बाद फिर 90 दिन और। तो जो शहरी आज़ादियों की जो ज़मानत हमारा आईन पाकिस्तान देता है वो तो इसका मतलब है तहस नहस हो जाएगा इस सारी प्रोसेस के बाद। जी बहुत शुक्रिया। देखिए कैद साहब, मैं नहीं समझती कि तहस नहस हो जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा जिस तरह से आपने और सब प्रिडिक्शन की। शहरी आज़ादी, एहतिजाज, आप देख रहे हैं अपोजिशन मुस्तकिल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हो या जहाँ भी एहतिजाज, उसको मुकम्मल आज़ादी है। ये हम नहीं दे रहे, पाकिस्तान का आइन देता है। अब रहे जहाँ तक आपने बात की ऑर्डिनेंस कानून साजी की जो 2024 का था, उसको मजीद जो है 90 डेज इसमें जो कहा गया, तो उसमें रीजन एबल शक, यानी रीजन उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। किसी आम शख्स को तो नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। इसी चीज के अंदर जो दहशतगर्द हैं वो इन तमाम चीजों से अपने आप को आप देख लें कि कितने बड़े बड़े दहशतगर्द थे, गिरफ्तार होते हैं, फिर वो इन्हीं चीजों की तरह से वो छूट जाते हैं। गिरफ्तार कोई कानून के अंदर कोई उनके लिए ऐसी चीज नहीं होती। शक पाया जाता है, अब वो कहते हैं जी शक था लिहाजा उनको छोड़ दिया गया, कोई एविडेंस। लेकिन अगर कोई रीजन एबल कोई चीज इस तरह की पाई जा रही है कि वो मुख्तलिफ किसी कलदम तंजीम से या किसी इस तरह की जो तंजीम दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते की उसकी कोई कड़ी मिल रही है, तो वही रीजनेबल होगा ना। आम शहरी के ऊपर तो ये कानून नहीं लग रहा कि जो किसी चीज में नहीं, उसे तो मैं नहीं समझती कि परेशान होने की या घबराने की जरूरत है। जो भी गायब हुआ है या जो इस तरह होता है गुमशुदा, तो आप खुद देख लें कि कहीं ना कहीं कोई BLA से मिल रहा होता है, कोई किसी और तंजीम के साथ कहीं राब्ते होते हैं, तो दहशतगर्दी क्यों नहीं खत्म हो पा रही। अगर हम इसको देखें, इससे पहले जिस तरीके से APS का वाक़या हुआ और फिर तमाम पॉलिटिकल जमातें सर जोड़ के बैठी और जब इस तरह की लेजिस्लेशन हुई तो दहशतगर्दों का खला कमा हुआ। लेकिन फिर एक दौर आया जिसके अंदर आपने देखा कि दहशतगर्दों को रिलीफ दिया गया, जेलों से रिहाई दी गई
اور پاکستان کو سیف ہیون بنا دیا گیا اور ان کے ساتھ مذاکرات کہے گئے کہ جی مذاکرات ہوں، تو دہشت گرد ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک اس کے ساتھ آپ کتنا بھی مذاکرات کر لیں، جب وہ پاکستان کو، ریاست کو نقصان پہنچانے کے پے در پہ ہے، وہ پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ رابطے میں ہے، اور وہ پوائنٹ آ اس گیا طرح آپ کا کے جی، دہشت بالکل ٹھیک ہے۔ کامران صاحب، جو شاہدہ رحمانی اس وقت کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جن کا تعلق صرف کالعدم تنظیم کے ساتھ ہوگا ان کو شک کی بنیاد پر شک بھی ان کے اوپر، لیکن سوال پھر یہ ہے کہ یہ شک ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ڈیسائیڈ کریں گی، عدالت ڈیسائیڈ کرے گی، کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اور اگر ان کا تعلق اس سے ہے، اس بیس کے اوپر وہ کہہ رہی ہیں اٹھایا جائے گا، ایک عام شہری کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرض کر لیجیے کہ وہ عام شہری جو ہے، مجھے بہت احترام ہے بہن سے، اگر عام شہری جو ہے نا وہ بہن کی طرف جو ہے نا وہ اگر وہ اس جن کی ٹریننگ نہیں ہوئی اس معاملے میں، اور وہ اس عام شہری، اور یہ تو خاص شہری ہے، اس خاص شہری کی طرف اشارہ کر دیں اور اٹھا لیں اور وہ کہیں کہ جی ہمارا ریزنیبل شک ہے، اور وہ ریزنیبل شک جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ڈسکلوز بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کہیں گے جی ساری چیزیں کلاسیفائڈ ہیں، اور اگر ہم ڈسکلوز کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا، یہی کہا جاتا ہے نا جی۔ بالکل۔ تو پھر اس کی ان کی آزادی جو ہے وہ پہلے 90 ڈیز کے لیے سلب کر لی جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کہیں کہ ابھی تک جو ہے نا مزید جو ہے اس میں تفتیش ہونا باقی ہے، اور فردر 90 ڈیز جو ہے، اور ایک جب 180 ڈیز گزر جائیں اس کے کہیں کہ جی ہمارا شک تو غلط ثابت ہوا یا شک ثابت ہم نہیں کر سکے، اب ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو یہ 6 مہینے ان کی زندگی کے واپس مل جائیں گے۔ یہ قانون کی، دستور کی، وہ جو دستور میں آرٹیکل 9 ہے اس کی منشا کے خلاف ہے۔ آپ نے ہر شہری کو، جو آپ کا شہری ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، جو آپ کا سبجیکٹ ہے، اس کو یہ حق جو ہے اس کا لائف اور لبرٹی کا انشور کیا ہوا ہے۔ تو یہ لبرٹی جو ہے نا یہ ایسا حق ہے کہ اگر آپ کو ایک فرنش کمرے میں بھی اگر 1-2 دن اگر بند کر دیا جائے، اس میں ٹی وی بھی دے دیا جائے، اس میں لیپ ٹاپ بھی دے دیا جائے، مگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ قید ہیں، آپ کسٹڈی میں، یہ سارا کچھ تو آپ کو نہیں ملے گا وہاں 180 ڈیز میں، تو اگر آپ کو صرف اتنا بتا دیا جائے کہ آپ جو ہے نا ہماری کسٹڈی میں، تو تب بھی جو ہے نا وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، وہ آپ کو آپ کے اوپر ایک بوجھ بن جائے گا۔ ویری تو امپورٹنٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہدہ جی۔ جو اس وقت کا پوائنٹ ہے، جو اس وقت سرفیس ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، اس کا تعلق اگر کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ ہے اور اس کے بعد وہ پن پوائنٹ کر دیتا ہے کہ جی یہ ایک شخص ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا، اور اس کو ادارے حراست میں لے لیتے ہیں، 90 دن کی حراست، جس کی مزید توسیع کا آئینی جواز ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آیا، تو اس میں آپ کو لگتا نہیں کہ عدالتوں کی نگرانی کیسے یقینی بنائی جائے گی اور یہ چیزیں کیسے مانیٹر ہوں گی؟ جو اس وقت سیٹر صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، 6 مہینے کے لیے تو بندہ گیا اور اس کے بعد پھر پتہ چلے کہ نہیں جی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ جو ٹائم سپین ہے اور وہ جس ایگنی میں ہوگا اس کا پھر کون جواب دے ہوگا؟ دیکھیں، کوئی بھی قانون بنتا ہے تو ملک کی داخلی اور خارجی صورتحال کو سامنے رکھ کر بنتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس وقت ملک کو جس طرح دہشت گردی کی ایک وار کا سامنا ہے، جس طرح ہمارا ملک آپ دیکھ لیں کہ بھارت کے ساتھ کس طریقے سے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بھارت کے ساتھ لنک اپ ہیں، اور وہ یہاں مستقل دراندازی ہو رہی ہے، یہ روزانہ جو واقعات ہو رہے ہیں، جی ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک خاص وقت کے لیے ہوتی ہیں، کوئی بھی لیجسلیشن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، ایک خاص مدت کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ دہشت گردی کا کلا کما کیا جا سکے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس طرح ریزن ایبل ورڈ، آپ یہ دیکھیں کہ ریزن ایبل جو ہے وہ بڑا اس پہ ڈالا گیا ہے کہ کسی کو بے گناہ کو نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک اس کے پاس کوئی ریزن ایبل شواہد نہ ہوتی۔ یہ انٹیلیجنس کی بیسس کے اوپر کام ہوگا، یہ نہیں کہ پولیس کسی کو بھی اٹھا کے جو ہے وہ بند کر دے گی اور کسی عام شہری کو اٹھا کے بے گناہ کو بند کر دے گی، اور اگر اس کی انویسٹیگیشن 3 منتھ میں نہیں ہوئی اور وہ شواہد نہیں ہوئے تو مزید تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس وہ ایویڈنس ہوگا، اور جس کی بنا پہ یہ قانون بنایا جا رہا ہے، کیونکہ دہشت گردوں کو راہ فرار اختیار کرنے میں قانون کی آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں کمزوری ہوتی ہے وہاں سے وہ عدالتی سطح پہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ریلیز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اگر 6 مہینے وہ کسی اس طریقے کی تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہے یا پڑوسی ملک کے ساتھ رابطے میں ہے یا اس کے اس طرح سپورٹ
کہیں سے مل رہی, تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ ریزنیبل شواہد ہوں گے تو وہ گرفتار ہوگا نا. عام شہری کے لیے تو نہیں کیا جا رہا. میں اور آپ تو اس سے پہلے بھی یہ 90 دن کا تھا, تو کس کو گرفتار کیا گیا؟ آپ خود بتا دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا جس طرح کہ ابھی اسٹارٹنگ میں ہی آپ نے کہا کہ جی بہت ہی برا ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہے. یہ صرف دہشت گردوں کے لیے اور دہشت گردوں کے خلاف گھیرا سخت کرنے کے لیے اور ان کے گرفتاری کر کے اور ان کے خلاف ایویڈنس جمع کرنا اور پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے اس طرح کے قانون ٹھیک. بنائے گا. اور قانون یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے, حالات بہتر ہوتے ہیں, وہ چیزیں ختم کی جا سکتے ہیں, مزید امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہیں. کامران صاحب ٹھیک اسمبلیز ہو چل گیا. رہی ہیں. کامران صاحب دو چیزیں ہیں. ایک تو شاہدہ جی کہہ رہی ہیں کہ میں جو جی اس جی کا ایک جواب دے. جی جی یہ معاملہ کمزوری قانون میں نہیں ہوتی, پراسیکیوشن میں ہوتی ہے. جو 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز بنائے تھے, اس کی جب پراسیکیوشن جب آپ دیکھتے ہیں, اس میں جو یہ جو ججمنٹس آئی ہیں, جب اس کی وہ جو اس میں جو ایویڈنس دیکھتے ہیں, جو اس کا معیار دیکھتے ہیں, تو پھر آپ پڑھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. جب آپ اتنے اہم کیس کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں تو آدمی سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے. تو آپ کے یہاں تو پراسیکیوشن کا یہ حال ہے کہ وہ تو قانون موجود تھا, آپ نے سزائیں بھی دے دی ہیں دل والی, مگر کیا ہوا, آپ اس کو جو ہے نا وہ پڑھتے جائیں اور شرماتے جائیں. اچھا, اس پہ کامران صاحب دو چیزیں. ایک تو شاہدہ رحمانی جی فرما رہی ہیں کہ جو ریزنیبل ایویڈنس ہے, شک ایک اور چیز ہے, لیکن ریزنیبل اگر ایویڈنس نہیں ہوگا تو پھر گرفتار نہیں کیا جائے گا. ایک چیز جو اس وقت وہ فرما رہی ہیں. دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ جو اس سے اخذ کیا جا رہا ہے اس پورے قانون سے, وہ ویسا نہیں ہے, کیونکہ پہلے 90 دن کا تو اختیار پہلے بھی تھا, لیکن اب اگر اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے مزید 90 دن کے لیے, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اس کا امپیکٹ صرف انہی عناصر کے اوپر ہوگا جن کا تعلق العدم تنظیموں یا جو دہشت گردی میں انوالو ہوں گے. یہ بہن درست نہیں فرما رہی ہیں. یہ اس کو پھر اس طرح سے تبدیل کر دیتے ہیں نا کہ آن دی بیسس آف ایویڈنس کر دیتے ہیں, آن دی بیسس آف کوئی سسپیشن اور آن دی بیسس آف ریزنیبل گراؤنڈ جو ہے نا وہ نہیں کرتے, آن دی بیسس آف ایویڈنس کر لیتے ہیں. پھر جو مٹیریل ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا, اور دوسرا یہ ڈیٹینشن ہے, یہ کوئی آپ کوئی اس کی پراسیکیوشن نہیں کرنے جا رہے, یہ ڈیٹین کر رہے ہیں, اور ڈیٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس آلریڈی دوسرے قوانین موجود ہیں. اس میں آپ نے اپنے پاس ایکسٹرا آرڈنری اختیارات لے لیے ہیں. اور مجھے کم از کم چلے میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک پیپلز پارٹی کے اپوننٹ کے طور پہ کہ یہ پیپلز پارٹی بھی اس میں جو ہے نا اس نے بھی پورا کردار ادا کیا, اور یہ تاریخ یاد رکھے گی اس بات کو. ٹھیک. شاہدہ جی, مشترکہ تحقیقاتی ٹیموں کے نئے اختیارات, یہ ایک بہت اسٹرانگ چیز ہے کہ یہ کہاں تک محدود ہیں اور ان کا احتساب کون کرے گا. کسی کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد 90 دن اور اس کے بعد پھر 90 دن اور اس کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی ان کی انوالومنٹ نہیں تھی, تو یہ تمام جو ڈیسیژن کرنا ہے یہ کرنا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, نہ کہ عدالتوں نے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ ٹھیک بنا ہے, یا اس کی امپلیمنٹیشن ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہوتی آپ کو نظر آتی ہے؟ جیسے دیکھیں قائد صاحب, میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا, بالکل پیپلز پارٹی کبھی بھی انسانی حقوق کے خلاف کسی بھی قانون سازی میں نہیں جاتی, لیکن جب اس ملک میں ایک غیر معمولی حالات ہیں, ہم غیر معمولی حالات کے اندر ایک دہشت گردی کی وار کے میں ہیں, اور روز آنا دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. بلوچستان دیکھ لیں, کے پی دیکھ لیں, سب سے زیادہ متاثر ہیں. ہم کب تک اس طرح لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور ریزنیبل, جب تک آپ کو ورڈ ریزنیبل دیکھیں گے, جب تک آپ کو اس طرح سے کسی کی کوئی سراغ ملتا ہے, انویسٹیگیشن ادارے جب آپ کے کام کر رہے ہیں اور اس کو 90 دن کے لیے ڈیٹین کرتے ہیں, اور پھر مزید اس پہ جب انکوائر ہو رہا ہے ان کے زیر حراست اور کچھ شواہد ملیں گے, تو مزید وہ جو ہے 90 دن کے لیے نہیں شاہدہ جی, اس میں سوال یہ ہے, جب آپ کسی کے لیے ٹھیک شاہدہ جی, اس پہ سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں ریزنیبل ایویڈنس, یہ ریزنیبل ایویڈنس اس میں نہیں لکھا ہوا, وہ لکھا ہوا ہے شک کی بنیاد پر. ایویڈنس نہیں لکھا, لیکن ریزن ایبل جو ہے وہ کم سے کم اس کے اندر یہ تو ہے کہ جو اس کا کلو مل رہا ہے یا کسی چیز کے حوالے سے اس کے اندر کوئی چیز مل رہی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جس سے ان سہولت کاروں کو, جو سہولت کار ہیں, جہاں پہ ان کا کچھ نہ کچھ
क्लू मिलता है तो वो उनके लिए किया जा रहा है ना, ठीक रीजनेबल। ठीक। सहूलतकारों के भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दहशतगर्द कब कामयाब होता है? दहशतगर्द जब कामयाब होता है जब उसके सराउंडिंग के लोग उसके सहूलतकार बने होते हैं। ठीक हो गया। कामरान साहब मुझे ज़रा बताइएगा, एक तो आप जवाब ज़रूर दीजिएगा, वो कह रही है क्लू अगर मिल जाता है और तब ये चीज़ आगे चलती है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि जी सूबे की मर्ज़ी के बगैर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये जो मौक़िफ़ है ये आईनी तौर पे दुरुस्त है या महज एक सियासी मज़ाहमत का एक नया पंडोरा बॉक्स हम केपी की तरफ से खुलते देखेंगे? एक ऐसा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ये तो खुद इरशाद फरमाया करता है वफाक की ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। बावजूद इसके बिलियंस जो है ना वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जो है ना उन्होंने फंड रखे हुए हैं, और वो हमको समझ में नहीं आती कि 15 किलोमीटर्स के लिए ये बिलियंस रुपीस जो है ना वो किस लिए रिक्वायर्ड है। बावजूद इसके कि सूबों में जो उन्होंने जो ना वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की जो मदद मांगी हुई है उसके लिए वो अलग पे करते हैं, मगर यहाँ स्टिल जो है ना इनके पास तो बहुत सारे बिलियंस रुपीस रखे होते हैं, मगर ये सब्जेक्ट है सूबे का। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये रीजनेबल को गेज कौन करेगा? गेज लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी करेगी। जिनको उसको रीजनेबल को गेज करना ही नहीं आता उनकी ट्रेनिंग किसी और तरह से है। ये रीजनेबल कोई क्लू, अच्छा अगर कोई क्लू मिल गया है, फर्ज कर लीजिए कोई एविडेंस आ गई है किसी ABC के अगेंस्ट, तो उसको अदालत में पेश करिए, उसको कहें कि ये एविडेंस है। फिर उसके बाद जब एविडेंस आ जाती है या क्लू मिल जाता है उसके बाद अदालत से आके रिमांड लीजिए। फिर आप इसको जो है ना वो डिटेन क्यों कर रहे हैं इतना लंबा? आप देखें, आप जब ये 14 दिन का जो मैक्सिमम रिमांड होता है आम हालात में, आपको 24 घंटे में पेश करना होता है बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ, और उसके बाद भी अदालतें जो है ना इतनी कॉन्शियस होती हैं कि वो 14 दिन तोड़ के देती हैं, गो कि इकट्ठा भी दे सकती हैं, मगर वो 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन इस तरह करके देती हैं, और 2-2, 3-3 दफा में वो 14 दिन पूरे करती हैं, और उसके बाद वो उसको गेज करती हैं कि ये एविडेंस है कोई इसमें, आपने जो इतने दिन गुजार लिए, इसकी जो आपने आज़ादी सलब की हुई है इस क्रिमिनल केस के नाम पे, किसी रीजनेबल शक की बुनियाद पे नहीं, किसी क्रिमिनल केस की बुनियाद में, वहां पे भी जो है ना वो स्टैंडर्ड जो है वो दूसरा है, और उस पर माइंड अप्लाई किया जाता है। वो शख्स अप्लाई करता है जिसकी इस पे बाकायदा ट्रेनिंग हुई। तो अब हाँ, तो अब आप एक दूसरे मामले में ट्रेंड शुदा, उनकी ट्रेनिंग जिस मामले में होती है वो बहुत अच्छी होती होगी, मगर वो किसी और मामले में होती है, उस ट्रेंड शुदा शख्स को ये गेज करने के लिए कह दें कि रीजनेबल, तो वो जो कहते हैं कि जो इस हुकूमत को अपोज कर रहा है वो तो सारे जो है ना वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो भी आप कह सकते हैं फिर आप, क्योंकि हम अपोज करते हैं, हम ये इस कानून को अपोज कर रहे हैं, तो इसका कानून को अपोज करेंगे कि वो कहेंगे कि हम खुदा न खासा किसी और मुल्क के लिए के हाथों में खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम इतने ही वफा ठीक। शायदा जी जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कह रहे हैं वो बात तो दुरुस्त है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव पे भी लेकर चलता हूँ। क्लू हो, रीजनेबल एविडेंस हो, अगर ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने डिसाइड करना है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर अदालतों में है, अगर अदालतों ने करना है तो फिर भी एक्सेप्टेबल है उसमें, क्योंकि एक टाइमलाइन डिफाइन होती है। लेकिन इस सबसे बढ़कर अगर वफाक और सूबे इस सारे को लेकर एक पेज पर ही नहीं है, दहशत गर्दी को लेकर एक पेज पर ही नहीं है, तो आपको नहीं लगता ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज इटसेल्फ इनिशियली आप लोगों के सामने है? देखिए, मैं नहीं समझती हूँ कि सूबे, देखें इस वक्त ये जो तासुर है कि ये बिल सियासी इसके लिए इस्तेमाल होगा या इस तरीके से बेगुनाहों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं। इसका इत्तलाक जो है अदालती निगरानी में होगा, पार्लिमानी भी जांच पड़ताल होगी, और कोई इदारा किसी को बिला जवाब जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जब सूबा KP के सबसे ज्यादा मुतासिर है दहशत गर्दी से, हम वहां से हजारों लाशें जो है वो उठाई जा चुकी हैं। आप देखें रोजाना हमारे लॉ इन्फोर्सेस के जवान अपनी जानों पे खेल कर जो है इस मुल्क को बचा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जब 2016 में 11E का खात्मा हुआ, तो उसके बाद दहशत गर्दों ने और उसके सहूलतकारों ने इस मौके से फायदा उठाया जब खिलाफ पैदा हुआ, और दहशतगर्दी फिर उरूज पे होती गई। लेकिन अब जब इस तरह के कवानीन बनेंगे तो इसका बुनियादी मकसद है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना
اور دہشت گردوں کے خلاف گھیرے کو تنگ کرنا. تو جب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت بیٹھے گی اور اسٹریٹجی بنائے گی، تو میں نہیں سمجھتی کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہم سب کے لیے چیلنج ہے، چاہے ٹھیک وفاق ہو چاہے کامران صوبے ہوں. ٹھیک ہو تو گیا. ہم نے مل کر اس کا خاتمہ کرنا ہے. ٹھیک کامران صاحب، دہشت گردی کے اس کے خاتمے کے لیے گھیرا دہشت گردوں کے خلاف بھی تنگ ہو رہا ہے، لیکن بٹوین اس عام شہری کے درمیان بھی یہ گھیرا بہت تنگ ہو رہا ہے. جو فیصلے آتے ہیں ان سے بھی ہمیں اندازہ ہے، اور اس وقت آپ لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے جو انہوں نے کیا ہے، قانون بنایا ہے، وہ بالکل درست ہے. ایسا ہے کہ آپ یہ ملک تو جب سے بنا اسی وقت سے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا شکار ہے، اور ہر روز یہ دہشت گردی بڑھی ہے. اس میں ہم نے 2 دفعہ اٹیمپٹ کی، فوجی عدالتیں بھی بنا لی، ایک دفعہ اس کو دستوری تحفظ بھی دلوا دیا، اور اس کے باوجود جو دہشت گردی کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو کچھ دوائی آپ کے پاس ہے استعمال کر رہے ہیں آپ، وہ دوائی درست نہیں ہے. اس دوائی کو جو ہے نا تبدیل کر دیجیے، معاملات آپ کے درست ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ، شاہدہ رحمانی صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو وزیر خزانہ نے کہہ دیا ہے، اعتراف کر لیا ہے کہ صرف 1 سال میں ملکی قرضے 41% بڑھ گئے ہیں. اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ ہوں گے دانیال عزیز، سابق وفاقی وزیر. ایک بریک کے بعد. فیکٹس ہیں، قرضوں میں 41% اضافہ ہوا ہے. شوڈ اٹ بی ایون ہائر؟ دا آنسر از یس، بٹ 41% از ناٹ اے اسمال اور انسگنیفیکنٹ نمبر. ناظرین پاکستان کی معیشت پر ایک اور خوفناک دھچکا. وزیر خزانہ نے چونکا دینے والا اعتراف. صرف 1 سال میں ملکی قرضے 41% بڑھ گئے ہیں، اور یہ وہی حکومت ہے جو دعوے کرتی تھی کہ معیشت کو درست سمت میں لے کر جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے مطابق آج 45% پاکستانی شدید غربت میں دھکیل دیے گئے ہیں. سوال یہ ہے، ریکارڈ قرضے لیے گئے مگر ترقی کہاں ہے؟ عوام کو ریلیف کیوں نہیں ملا؟ آخر یہ پیسہ کہاں گیا؟ یہ حکومت قوم کو جواب دینے سے کب تک بچتی رہے گی؟ بلند ترین قرضے اور بلند ترین غربت، یہ ہے موجودہ حکمرانوں کا اصل کارنامہ. پروگرام کے اس حصے میں اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو میں دانیال عزیز، سابق وفاقی وزیر ہیں. بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. وزیر خزانہ نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے مطابق قرضے 41% بڑھ گئے ہیں. اگر 41% بڑھ گئے ہیں تو معیشت میں واضح بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ اس میں جی جو پاکستان حکومت کے اخراجات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں. اور جب یہ مالی سال شروع ہوا تھا اس وقت بڑے دھوم دھام سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی بس تھوڑی دیر ہے، آپ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، سیلریڈ کلاس کو تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم بھی اپنے اخراجات کم کریں گے. تو وہ کم ہونے کے بجائے وہ جو ریسٹرکچرنگ کا، رائٹ سائزنگ کا سارا عمل تھا وہ بیچ میں ہی رہ گیا، اور بجائے کم ہونے کے اخراجات بڑھتے چلے گئے. تو اس سال بھی انہوں نے ٹیکس کا ہدف پھر سے بڑھا دیا ہے، اور وہ جو برابری کا فیصلہ ہوا تھا وہ بھی انہوں نے برقرار نہیں رکھا. یعنی ریل اسٹیٹ کو اور جو تاجر دوست ایپ ہے وہ دونوں غائب کر دیے گئے، اور ریل اسٹیٹ کا بھی ٹیکس کم کر دیا گیا. تو اس طرح سے اب پھر سے بوجھ جو ہے وہ مڈل کلاس اور سیلریڈ کلاس کے اوپر زیادہ بڑھے گا. تو اس صورت میں جہاں تک قرضوں کا تعلق ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی 2018 میں، تو بائی دا ٹائم دے لیفٹ ان 2022 تو انہوں نے قرضہ جو ہے پاکستان کا وہ دگنا کر دیا تھا. بالکل دگنا، یعنی 30 سے 60 پہ چلے گیا تھا. یہ جو حکومت ہے انہوں نے ابھی صرف 2 سال میں ہی وہ تقریباً آلموسٹ 50% بڑھا دی ہے. تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ بھی اس کو ڈبل کر کے جائیں گے. تو اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے ایف بی آر. جو حکومت کے اخراجات ہیں وہ ٹیکسوں کے ذریعے اکٹھے کر کے تو ہونے چاہیے اصولی طور پر. جب وہ خسارہ آتا ہے تو پھر یہ قرض لیتے ہیں. وہ جب قرض لیتے ہیں تو پھر یہ پرائیویٹ سیکٹر جنہوں نے لوگوں کو لیے روزگار اور ساری معیشت کو چلانا ہے، ان کے لیے اتنے پیسے کم ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے، بینکوں کو جو گورنمنٹ کو سارے دے دیے تو پھر ان کو کس حصے میں سے دیں گے؟ کم ہو جاتے ہیں. اس کو کراؤڈنگ آؤٹ کہتے ہیں اکنامکس میں. تو اس سلسلے میں
پاکستان کا جو ایف پی آر ہے، اصل کوسچن یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو پا رہا. اور اس میں آپ کو ایک مطلب بھیانک صورتحال ہے جو پچھلے 2 سال میں انہوں نے اس آنے کی گورنمنٹ نے آنے کے بعد کیا ہے. اس میں پہلے انہوں نے سب سے سینئر لوگ جو تھے وہ نکال دیے ایڈمنسٹریٹو اپروچ کے تحت. میں اس وقت سے پیٹتا رہا ہوں کہ انسینٹیوز اپروچ استعمال کریں. اکنامکس میں ایک نیا شعبہ بنا ہے آج سے تقریباً 20 سال پہلے، اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل اکنامکس. وہ اکنامکس ہے اس چیز کی کہ اداروں کا دیکھ بھال اور ان کی بہتری اور ان کا نقصان کیوں ہوتا ہے اور کیسے ان کو ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس کے تحت وہ بتاتے ہیں بار بار، یہ گلوبل تھیوری ہے، یہ کوئی پاکستان کے لیے نہیں ہے، کہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ نہیں کام کرتا. آپ سرکلر نکال سکتے ہیں، کسی کو فائر کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محکمے کا طریقہ کار بدل جاتا ہے، وہاں کلچر بھی ہوتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو صرف انسینٹیوز کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. تو میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، بلکہ دنیا میں جا کے پڑھاتا رہا ہوں، تو میں ان کو بہت اصرار کرتا رہا پچھلے 2 سال سے کہ آپ انسینٹیوز اپروچ استعمال کریں. انہوں نے ایک نہ سنی. پھر جا کے لاہور میں جب بیکلیش آیا، ڈپارٹمنٹ مورائل ڈاؤن ہو گیا، تو لاہور جا کے جونیئرز کو انہوں نے تمغے بانٹ دیے. پھر واپس آئے 2 مہینے کے بعد انہوں نے پھر ایک کھیپ جو ہے نکال دی. فائنلی چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا. اب انہوں نے نیا وہ صاحب لے آئے، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا اس وقت کہ ایک $400 بلین کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے کا پچھلے 3 سال سے، یعنی جو پی ڈی ایم 1.0 تھی اس کے دوران سے یہ چل رہا ہے پروگرام. تو انہوں نے نئے کنسلٹنٹ ہائر کر کے بھیج دیے مکینزی کے. انہوں نے واپس آ کے کہا کہ جی وہاں تو پہلے ہی بیٹھے ہوئے ورلڈ بینک کی ساری ٹیم، ہمارے لیے تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ سارا کام تو وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے پرائم منسٹر نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ کو 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا کہ اتنا اہم شعبہ ہے جو مطلب کرٹیکل ہے پاکستان کے لیے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، آپ کو یہ $400 ملین کا ہی نہیں پتا ہے کہ ورلڈ بینک کا پورا پروگرام چل رہا ہے. مطلب ایک حیرانگی ہوتی ہے. انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. چلیں جی اب وہ واپس آ گئے پھر ایڈمنسٹریٹو اپروچ کے، جی اب ہم ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے ہم بہتر کریں گے، ہم اے آئی استعمال کریں گے، ہم یہ کریں گے. فیس لیس سسٹم انٹروڈیوس کر دیا، اور ڈیجیٹلائزیشن کا کرتے 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 ایک آ کے چلے گی ڈیڈ لائن، دوسری آ کے چلے گی، تیسری آ کے. اب انہوں نے آج صبح کی خبر لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے پچھلی میٹنگ میں کہہ دیا کہ پرال ہم ختم کریں، اس کو وائنڈ اپ کریں. آج ہے کہ نہیں وہ منٹس غلط ریکارڈ ہوئے تھے. اصل میں ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے اس کو ریفارم کریں گے. یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، نہ ان کو کنسلٹنٹ سائڈ پہ، نہ ورلڈ بینک سائڈ پہ. اب انہوں نے کیا کیا، مارچ ابھی گزرا ہے 2025 کا، اس میں فائنلی رو کے انسینٹیوز انٹروڈیوس کر دیے. وہ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، وہ انسینٹیوز اتنے پیچیدہ بنا دیے اور اتنے ناقص بنا دیے ہیں، اس کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہے. وہ در حقیقت جو پی اے ایس سروس ہے، سابقہ ڈی ایم جی جو ہے، وہ انہوں نے بنایا اپنے لیے کہ یہ ہم باقی انتظامیہ میں پھیلائیں گے اس کو، کیونکہ ہم ہر جگہ ہیں، نہ کہ وہ ایف بی آر کے لیے بنائے گئے ہوں. تو ایف بی آر کے اندر جب وہ کام نہیں کیا ہے تو اب وہ سر کھر کریں کہ کیوں نہیں کام کیا، کیونکہ ریونیو تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے. فیس لیس سسٹم بھی آگے چلے گا، اس میں بھی کچھ نہیں نکلا، بلکہ اور سچویشن خراب ہوئی. بہت بڑا. بالکل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت سے یہ جو توقع تھی نا اسٹیبلشمنٹ کی ساروں کی، کہ چونکہ یہ کاروباری ہیں، چونکہ یہ بریکیاں جانتے ہیں ساری، اور ان کے پاس کوئی ایسا گر ہے، ایک منٹ کہ گر ہے کہ یہ معاملات چلا بیٹھے، یہ تو پہلے سے بھی کیے گزرے ہیں. 2 چیزیں، ایک تو وزیر خزانہ کا اعتراف ہے کہ قرضے 41% بڑھ گئے. دوسرا ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کا 45% پاکستانی شدید غربت کا شکار ہو گئے. اس دونوں کو جب آپ ٹیگ کرتے ہیں، اور ساتھ جو یہ آپ نے بات پچھلے پروگرام میں بھی میرے کی تھی، آج حکومت کی اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں، بیکاز یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو سب کچھ پتا تھا پاکستان کے بارے میں. ان 2، ایک ان کے اپنے وزیر خزانہ اور ایک ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے، اس کے بعد حکومت کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ اس میں جی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، اور یہ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پہلے بھی حکومت میں رہے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لندن میں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حالات اتنے خراب ہیں. ابھی تو پی ڈی ایم 1.0 چلا کے ہٹے ہیں. تو اس میں جب پچھلے 3-4 برس کی جو ایوریج گروتھ ہے وہ 1.7% ہے گروتھ، یعنی سالانہ پیداوار میں اضافہ، اس کو کہتے ہیں جی ڈی پی گروتھ. اور آپ کی پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ابھی 2023 سینسس کے تحت 2.55% ہے. تو غربت تو بڑھنی ہے، کیونکہ آپ وہ مواقع ہی نہیں پیدا کر رہے، آپ کی اکانومی اتنی گرو ہی نہیں کری جتنی آپ کی آبادی گرو کر رہی ہے، تو آپ نے تلکتے جانا ہے. اب حیرانگی کی بات یہ، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شاید ذکر کیا کہ ایشیا، ساؤتھ ایشیا جہاں پر جس کا حصہ ہیں یہ ممالک جو ہیں، ان کی ایوریج گروتھ جو ہے وہ 6.4%. اور پاکستان میں جب آپ 4.5%
4% سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر جا کے ہمارا ناک صرف پانی سے اوپر آتا ہے, یعنی غربت میں اور لوگ نہیں دھکیلے جاتے اور ہم اپنے قرضے اتار لیتے ہیں. یہ دو بڑے پیرامیٹر ہیں پاکستان کے پاس آ جاتے ہیں. تو جب ہم 6-6.5 پہ پہنچتے ہیں تو ہلکا ہلکا ہمارے اکنامک جسم پہ ماس چڑھنا شروع ہوتا ہے, یعنی ہم تھوڑا صحت مند ہونا شروع ہوتے ہیں. تو جب آپ 2% پہ, اب یہ 2.6 بتا رہے ہیں, چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں, یہ بھی ایشیا کا ہاف بھی نہیں ہے, ایوریج کا اوسط کا. کون سے ملک ہیں؟ افغانستان ہے, 20 سال جنگ, ان کا اپنا زر مبادلہ ضبط ہے کہ بچے کو اسکول نہیں جانے دیتے, کوئی وہاں پر ورلڈ بینک ADB کوئی امداد نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک, سری لنکا, وہاں پر انقلاب بھی آیا, دیوالیہ بھی نکلا. یہ وہ کالج کے بچے آپ کو یاد ہو پچکاریاں مارے تھے صدارتی سوئمنگ پول میں. بنگلہ دیش انقلاب آ گیا, کسی کو سڑک سے اٹھا کے انہوں نے بٹھا دیا کہ فی الحال آپ چلائیں, کوئی آئین شائن نہیں ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. نیپال ہے, وہاں پر ایک ماؤسٹ انسرجنسی ہے, 2 ہفتے کے بعد وہ دارالخلافہ پہ حملہ کرتے ہیں پہاڑوں سے اتر کے, ان کو یہ نہیں پتا ہم صبح ہیں کہ نہیں ہے. یعنی ایسے ممالک کی 6.4% ہے اور ہم 2% پہ لڑک رہے ہیں. 1 سال 2 سال 3 سال, او بھائی کدھر ہے آپ کا ویژن, آپ کا اکنامکس؟ یہ وہ والا بتانا ہے آپ نے, وہ جو کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے بتایا کرتے جی آپ کا ویژن ہے, یا وہ جیولن پھینکا تھا جی آپ کا ویژن ہے, وہ کیا تھا, مطلب کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ لیکن آج جب ہم 2025 کی بات کر رہے ہیں, آج اگست کی ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت پاکستان کا بلند ترین قرضہ ہے اور بلند ترین غربت ہے. حکومت جو کلیم کرتی ہے, جو پرائم منسٹر کلیم کرتے ہیں, یا جو باقی کے وزراء کلیم کرتے ہیں کہ جی پاکستان معاشی طور پہ بہت بہتر ہو گیا ہے, پچھلی دفعہ جو دیوالیہ بن گیا تھا ہم نے اس سے نکال لیا ہے, ان کی بات مانیں یا یہ جو ریالٹی ہے اس کو مانیں؟ کس کو مانے پاکستانی عوام؟ پاکستانی عوام اپنے روزمرہ کے حالات کو مانے, جس میں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, جس میں ہر چولہے پہ لڑائی ہے پاکستان میں, ہر چولہے پہ, اور جہاں پر لوگ باقاعدہ کلہاڑی لے کے اپنے 5 بچے مار کے اپنے سر میں کلہاڑی مار رہے ہیں. یہ ایکچوئل فیکٹس ہیں, آپ خبریں تو پڑھیں. ٹھیک, کرائم دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئے, جو اسٹریٹ کرائم ہے, چوری چکاری کا جو کرائم ہے سارا, لوگ بے روزگار ہیں. آپ کی بے روزگاری 2023 کے سینسس کے مطابق 22% پہ پہنچ گئی ہے. اور انہوں نے کیا نیا وتیرہ استعمال کیا کہ انہوں نے چھاپنا ہی چھوڑ دیا. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں فائنانس سروے میں ان امپلائمنٹ کی کوئی فگر ہی نہیں ہے, دی نہیں سرے سے ہی, چھوڑے اوپر جا رہی نیچے جا رہی ہے. انہوں نے کہا جان ہی چھڑاؤ اسے. وہ کب شروع ہوا؟ جب 2020 میں عمران خان صاحب نے اس کو ان پلگ کر دیا. تب سے لے کے آج تک وہ سروے نہیں کروایا, لیبر فورس سروے, جو 1963 سے ہر سال تواتر سے ہو رہا ہے. جنگیں آئیں, ملک 2 لخت ہو گیا, مارشل لا لگے, کیا نہیں ہوا. لیکن یہ صورت, یعنی ہم اپنے ورسٹ پیریڈ میں سے اندر مزید دکھیلتے جا رہے ہیں ہمیں, اور منہ کو سیدھا کر کے جو ہے نا اسٹیبلٹی بتائی جا رہے ہیں. اور بھئی آپ کا گروتھ کدھر ہے, آپ کی انویسٹمنٹ ان دی اکانومی کہاں ہے؟ انہوں نے غلط فریمنگ آف دا پرابلم کی ہے. انہوں نے یہ IPPs کے پیچھے پڑ گئے کہ جی یہ کانٹریکٹ ٹھیک کریں سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ فریمنگ ہی غلط تھی. اصل میں بجلی کا پرابلم گورننس کا پرابلم ہے کہ چوری جو ہے وہ آپ کو بجلی بھیجنے ہی نہیں دے رہی. تو کیپیسٹی چارجز ظاہری بات ہے بڑھ جائیں گے, جب کم لوگوں کے اوپر لگیں گے تو زیادہ کے اوپر تقسیم ہوں گے تو وہ نیچے آ جائیں گے. تو پھر کیوں پیسکو میں, سندھ میں, حیدرآباد میں, کوئٹہ میں, سارے یہ جو الیکٹرک سپلائی کمپنیز ہیں جن کو ڈسکوز کہتے ہیں, ایکس واپٹا ڈسکوز, وہ کیوں نہیں, ان کو کیوں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے؟ جب 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, سولر پینل سے آپ گھر کی بتی پنکھا تو چلا لیں گے, کیا آپ لیتھ مشین چلا سکتے ہیں؟ کیا آپ ٹائر پنچر کا ہیٹر چلا سکتے ہیں سولر پینل پہ؟ ٹائر پنچر کا صرف چھوٹی موٹی جو نہیں چل سکتا. تو روزگار پھر کہاں سے آنا, آپ خود بند کر رہے ہیں. لیکن جس تو یہ گورننس پرابلم اگین کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ کیونکہ PAS بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہم انسینٹیو نہیں دینے دیں گے, کیونکہ ہمیں ملے گا تو باقیوں کو ملے گا. اسٹیبلٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں اور پاکستان اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون قرضے وہ آ گئے, رول اوور ہو رہے ہیں, اور مالی امداد. کیا اس کے اوپر یہ پورا نظام کی جو ان کا پرسپیکٹو ہے کہ اسٹیبل ہو گیا ہے, کیا اس بیس لائن کے اوپر اسٹیبلٹی اس ملک کے لیے یہ ٹھیک ہے؟ یہ اسٹیبلٹی نہیں ہے جی, یہ وقتی طور پر آپ کو ایک بریدنگ سپیس ملی ہے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. اب سوال یہ بنتا ہے کیا وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہاؤس ان آرڈر میں 2 کرٹیکل فیکٹر کیا ہیں. ایک آپ کا ریونیو کلیکشن ہے تاکہ آپ کے قرضہ جات آپ ادا کر سکیں, اس میں FBR ہے, اس کا حال میں نے آپ کو بتا دیا. ان کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک دن ایک فرمان جاری کرتے ہیں, دوسرے دن دوسرا فرمان جاری, 3 ادارے کام پہ لگائے ہوئے, دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی. اور اسی طرح سے آپ کا پاور سیکٹر ہے, اس میں دوسرا سال جا رہا ہے, اب یہ تیسرا شروع ہو گیا جس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چوری روک لیں, نہیں رک رہی ان سے. اب یہ فگر ورک میں ہیر پھیر کر کے, آپ کو پتہ ہے جو ابھی انہوں نے فگر اناؤنس کیے ہیں, نیپرا نے, دانیال عزیز نے نہیں, اپوزیشن نے نہیں, ان کا تو کام ہے نا چوں چوں کرنا. نیپرا نے آفیشلی کہہ دیا کہ ہم یہ فگر ہی نہیں مانتے, اتنی چوری کم ہی نہیں ہوئی ہے, ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو جب تک آپ کا پاور سیکٹر سیدھا نہیں ہوگا, جب آپ کا FBR آپ کی اکانومی ڈاکیومنٹ ہوگی سیدھی نہیں ہوگی, آپ اس چنگل میں سے نہیں نکل سکیں گے. یہ ساری گپ شپ ہے.
آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ کہتے ہیں جی ہم نے ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی بنانی ہے اور ہم ٹیرف کو ریشنلائز کر رہے ہیں, اس کو نیچے لا رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. آپ کا پلان کدھر ہے جہاں آپ نے اکانومی کو جو ٹرانزیشن کرنا ہے انہوں نے فرام این امپورٹ بیسڈ اکانومی جو شوکت عزیز اور عشرت حسین نے بنائی تھی افغانستان کے جنگ کے ڈالروں کے بل بوتے پہ, اگر اس کو آپ نے ٹرانزیشن کروانا ہے اب ایکسپورٹ اکانومی میں, وہ ہینڈ ہولڈنگ کدھر ہے, وہ گائیڈ لائنز کدھر ہیں, وہ فنڈز کدھر ہیں جس میں آپ نے مختلف اداروں کو جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں ان کو ٹرانزیشن کرانا ہے. پالیسی تو آپ بدلتے جا رہے ہیں, وہ بیچارے سزا کیوں کاٹے, انہوں نے تو گڈ فیتھ انویسٹمنٹس کی, پلانٹ اینڈ مشینری لگائی, بندے ٹرین کیے, سب کچھ, اب وہ کام چلا رہے ہیں تو آپ نے ایک روز آنکھیں ملتے ملتے اٹھ کے کہہ دیا کہ جی اب ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. تو وہ کیا وہ سارا اس کو تباہ کر دیں, وہ ان کو بتائیں, ان کو پیریڈ دیں, ان کو ٹائم دیں, بینکوں سے بات کریں. ان کے پاس کوئی ٹرانزیشن کا کسی قسم کا کوئی سوچ بچار نہیں ہے. اصل حقیقت یہ ہے, سن لیں ایک منٹ بات, اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ منیمل پاسبل کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ بھی جو یہ گھسیٹ گسوٹ کے آئی ایم ایف کو بنوا لیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں. یعنی انہوں نے ڈاکٹر کی بات نہیں ماننی, نہ انہوں نے گولیاں ٹائم پہ کھانی ہے, نہ انہوں نے ورزش کرنی ہے, نہ انہوں نے گھی نمک چینی کچھ بھی نہیں انہوں نے کرنا بند. انہوں نے کہا ہم ویسے ہی چلتے جائیں اور جتنا اسی طرح ہم لوگ جس سمے تو اس طرح سے نہیں حل ہوگا. لاسٹ چیز ذرا بتائیے گا کہ قرضوں کی ادائیگی جو اس وقت ریسنٹ قرضے ہیں وہ اور سود کم کرنا, یہ اس وقت حکومت کی اسٹریٹجی ہے, کیا یہی ترجیحات ہیں اور اسی طرح چلے گا؟ اگر اس طرح چلتا ہے تو ڈاؤن دا روڈ جو پہلے 2 پوائنٹس تھے وزیر خزانہ کے, ورلڈ بینک کے, جو معاشی صورتحال ہے, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے پھر؟ دیکھیں سود کم کرنا بظاہر تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ, اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی ہے, خاص طور پہ ان انوائرمنٹس میں جہاں آپ کی گروتھ لو ہو. ابھی پاکستان میں جو ستمبر میں انہوں نے اے ڈی آر ہوتا ہے ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشیوز, انہوں نے بینکوں کو کہا کہ اگر آپ 50% نہیں کریں گے, پرانا کوئی قانون نکال کے, تو ہم آپ کو بہت زیادتی کریں گے, 15% بیلنس پہ ہم ٹیکس لگا دیں گے. تو 31 دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے. تو بینکوں نے آنن فانن پیسہ پھر پھینکا بازار میں, جو نہیں بھی پھینک سکے وہ انہوں نے نان بینکنگ فائنانس انسٹیٹیوشن کو دے دیا پیپر پہ اور واپس لے لیا جنوری 1 کو. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 1.08 ٹریلین سٹک کر گیا بازار میں, اور وہ اس وقت سے جنوری سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب لو گروتھ سینیریو میں آپ نے ٹریلینز آف روپیز بازار میں پھینک دیے. 12 مہینے کا ایک اکنامک لیگ پیریڈ ہوتا ہے مانیٹری پالیسی کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پالیسی نفاذ کرتے ہیں اس کے 12 مہینے بعد بازار کی سطح پر وہ نمودار ہوتا ہے. یہ ستمبر سے انہوں نے شروع کیا ہے, اب ستمبر آ گیا, ستمبر سے آپ دیکھنا ابھی سے ہی پرائس رائز شروع ہو گئی ہے, اور دسمبر میں جا کے جنوری میں جا کے یہ پیک کر جائے گی. ابھی پچھلی مہنگائی سے ہماری جان چھوٹی نہیں ہے, پہاڑ ٹوٹا ہے لوگوں پہ کہ اگلا ریلا انہوں نے تیار کر لیا ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے. انہوں نے کی ہے تو اور انٹرسٹ ریٹ کم کریں اور ہو جائے گی. تو جو امیر لوگ ہیں کہ بھرے ہوئے ہیں, لوگ گاڑیاں لے رہے ہیں, مزے لگے, جا کے غریب کا تو حال پوچھے جو وہ 45% گر گیا سطح غربت سے نیچے, کہ وہ کیسے رہ رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو ایئر مارشل سعید محمد خان ہمارے ساتھ ہوں گے, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ پاکستان کے پانی کے حق پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین پاکستان کے پانی کے حق پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی, یہ ہے وہ فیصلہ کن اور دو ٹوک پیغام جو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت اور دنیا کو سنا دیا ہے. فیلڈ مارشل نے اعلان کیا ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے, اور اس ریڈ لائن کو عبور کرنے کا مطلب براہ راست پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کرنا ہے. بھارت کا ہائیڈرو ٹیررزم یعنی پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش اب کھل کر دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے. یہ صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ پاکستان کے وجود اور بقا کا سوال ہے. بھارت جہاں کشمیر میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہا ہے, وہیں دریاؤں کے بہاؤ کو روک کر پاکستان کی شہرک کاٹنے کی سازش بھی کر رہا ہے. فیلڈ مارشل نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ کشمیر اور پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور پاکستان بھارت کی بالادستی کبھی قبول نہیں کرے گا. یہی نہیں, مودی کے 15
अगस्त की तकरीर में सिंतास मुआहदे और सिंधु ऑपरेशन का जिक्र खित्ते में कशीदगी को नई सतह पर ले गया है। सवाल ये है कि अब पाकिस्तान का दफाई और फ़िज़ाई स्ट्रैटेजिक रद्द-ए-अमल क्या होगा। इस सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। क्या ये सिर्फ एक वार्निंग है या आइंदा दिफाई हिकमत अमली का बाकायदा ऐलान? अस्सलाम वालेकुम मंसूर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आज आपने फिर अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर जो है ना वो एक शहरक की हैसियत रखता है, ठीक है ना। पाकिस्तान के लिए जो इंडस वाटर के से हमारी जो वर्क फोर्स है पाकिस्तान में, वो 40% जो है ना वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, और हमारे जीडीपी का 25% जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आता है। सो अगर पाकिस्तान में पानी आना कम हो जाएगा तो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो अफेक्ट होगी, और उसकी अफेक्ट होने से पाकिस्तान का जीडीपी बड़े बुरे तरीके से मुतासर होगा। सो मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल आसिम ने बिल्कुल सही कहा है कि पानी जो है वो हमारी रेड लाइन है और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक, लेकिन सर इसमें ये जो है कि ये भारत क्या वाकई दरियाओं के पानी को रोककर पाकिस्तान के खिलाफ एक नया स्ट्रैटेजिक हथियार आजमा रहा है? इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे फिर? देखिए, भारत जो है ना इस वक्त एक कैच 22 सिचुएशन में फंसा कि अब पूरी दुनिया में ना उनका डिप्लोमेटिक बयानिया जो है वो पिट गया है, मिलिटरीली वो हार गए हैं, और अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है जिसने क्या कहते हैं जिसके पास पाकिस्तान गया था इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, उन्होंने बड़ा क्लियरली इंडिया को बता दिया कि उनके पास ये अथॉरिटी एज पर इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है कि वो किसी भी यानी इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रख दें या सस्पेंड कर दें। तो उनको बार बार एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। असल में मोदी जो है उसको 2019 की एक गलत आदत पड़ गई है कि जब उन्होंने पुलवामा करके नेशनल इलेक्शंस जीत लिए थे। अब जबकि इंडिया में कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है और बीजेपी जो है वो इस वक्त मार्का हक के बाद एक उसकी पॉपुलैरिटी में कमी आई हुई है। बिहार इलेक्शंस अक्टूबर में होने जा रहे हैं और विद इन बीजेपी और आरएसएस लोग बातें करने लगे हैं कि मोदी 75 इयर्स के हो गए और अब उनको रिजाइन कर देना चाहिए। सो ये सारे प्रेशर्स जो है वो मजबूर कर रहे हैं उनको कि वो एक स्टूपिड स्टांस लें। वेरी राइट सर। और मेरे जी सर, और मेरे ये जो है ना उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि इसको अबेंस में डाला है ताकि सिर्फ वो जो टेम्परेचर है दो कंट्रीज के बीच में वो जरा थोड़ा सा हाई हो जाए और उनकी अपनी जो इलेक्टोरेट है वो समझे कि जी के माशाल्लाह जो है ना मोदी जो है ना वो पाकिस्तान की के साथ जो है ना बड़ा सख्त रवैया अपनाए हुए। ठीक, लेकिन सर ये जो अमल है, क्या ये दुनिया के सामने इस बात का सबूत नहीं है कि भारत अमन नहीं बल्कि खित्ते के अंदर कशीदगी और जंग चाहता है? क्योंकि जो पूरी सूरत हाल है ये ट्रिगर होके एट द एंड ऑफ द डे तो एक जंग की ही सिचुएशन बनेगी और तो कुछ नहीं बनेगा इसमें। ये आई थिंक जो है ना ये आपने बिल्कुल सही तरफ निशानदेही की है। मार्के हक के बाद पूरी दुनिया को अब ये अंदाजा होता जा रहा है कि इस इलाके में जो डिस्टेबलाइजेशन है या जो टेररिस्ट एक्टिविटीज एक इतना आगे बढ़ रही हैं, खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट की सेंट्रल कमांड के अंदर, वो पाकिस्तान की वजह से नहीं बल्कि इंडिया की वजह से बढ़ रही हैं। सो और इसी वजह से आप देखें कि पिछले एक हफ्ते में बीएलए और मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर शामिल किया गया है। ठीक, अब इंडिया जो है ना वो अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक कैच 22 सिचुएशन में फंस गया है। वो अपने इलेक्टोरेट के लिए वो चाहता है कि जी के दे शुड यानी कि वो लगे कि बहुत यानी कि एक ऐसी कौम है जो क्या कहते हैं जो जी चाहे दुनिया में कर सकती है, और उनका शुमार जो है ना उनकी अपनी नजरों में दुनिया की चंद ताकतवर तरीन मुमालिक में होता है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही। इस वक्त जो है
اس وقت جو ہے میرے خیال پاکستان کو یعنی کہ اب ہمارے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے ان کا رول ہے، وہ رول یہ ہے کہ وہ جا کے جس طرح ابھی مارکہ حق کے دنوں میں کیا کہتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز گئے اور انہوں نے امپورٹنٹ کیپٹلز میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا پہلگام کے اوپر، ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بھی اپنے ڈپلومیٹس کو ایک خاص ٹاسکنگ کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے پولیٹیشنز اور سینئر اراکین جو ہیں ہماری اسمبلی میں جن کے دوسرے ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ان کو استعمال کریں اور ان کو انڈیا کے بارے میں ایجوکیٹ کریں گے یہ واٹر کو کس طرح ایز اے ویپن استعمال. ٹھیک. اچھا سر، کشمیر اور پانی دونوں پر نو کمپرومائز کہا ہے فیلڈ مارشل کی طرف سے، پالیسی کا اعلان بھی کیا گیا. اس کے بعد پاکستان کی دفاعی اسٹریٹجی میں کیا بنیادی تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ جی دیکھیے ایز پر یو این ریزولوشنز آپ ڈیمز وغیرہ کو ہٹ نہیں کرتے، نہ الیکٹریسٹی جنریشن پلانٹس کو آپ کو ہٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. انڈس واٹر ٹریٹی میرا خیال پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ایسی ٹریٹی ہے جو پچھلے 65 ایئرز سے بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے. ہمارے اس کے اوپر اختلافات ہوتے رہے ہیں لیکن بائی اینڈ لارج دونوں کنٹریز نے اس ٹریٹی کو رسپیکٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ابھی تک کوئی میجر ایشو دو کنٹریز کے بیچ میں کھڑا نہیں. آئی ایم شیور کہ انڈس واٹر ٹریٹی جسٹ آپ کے ناظرین کے لیے کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں 6 دریا آتے ہیں، 3 دریا جو ہے جو راوی، ستلج اور بیاس، وہ کمپلیٹلی انڈیا کے لیے، جبکہ سندھ، چناب اور جہلم یہ پاکستان کے لیے. لیکن ان کے اوپر بھی انڈیا جو ہے وہ رن آف دا ریور ڈیمز بنا سکتا ہے، جس میں اب وہ آلریڈی چناب اور جہلم کے اوپر بگلے ہار اور کشن گنگا ڈیم بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں ایک کلوز ہے کہ جو پاکستان کے اندر پانی آنا چاہیے اس پانی کی کوانٹٹی کم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. سو دس از دا کلوز جس کو وہ اب استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم ڈیمز بنائیں گے اور ہم پاکستان کے اندر پانی جانے نہیں دیں. بالکل. پہلے بات تو اس وقت ایک سچویشن ہے آج کی اور ایک سچویشن ہے آج سے 10-15 سال کے بعد کی، ٹھیک ہے نا. آج کی تاریخ میں انڈیا صرف 21 دن کے لیے ہمارے پانی کو روک سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے بعد اس کے ڈیمز اتنے فل ہو جائیں گے کہ اس کو وہ پانی ریلیز کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اور اگر وہ سٹوریج کیپیسٹی کو بڑھائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس ایونچویلٹی کو فیلڈ مارشل عاصم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ویری رائٹ. کہ آپ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح سر. اس کو اگر آپ یہ کریں گے تو ہم اس کے خلاف we will consider it as an act of war، اور ایکٹ آف وار کے تحت ہم ان کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک یہ والی بات جو ہے یہ ایک دوسرے طریقے سے جو ابھی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن ہے جس میں پاکستان 2016 میں گیا تھا، اس نے یہ بات بالکل کلیئرلی انڈیا کو بتا دی کہ جی کہ آپ اس ٹریٹی کے اندر کوئی چینجز پاکستان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں نہ آپ اس کو ابینس میں ہیلڈ کر سکتے ہیں. ویری رائٹ. اچھا اس میں ایک اور چیز سر ذرا فرمائیے گا. نریندر مودی کی 15 اگست کی تقریر نے کشیدگی کو بڑھایا ہے، اس کے جواب میں پاکستان کی ایئر فورس کے ممکنہ اسٹریٹجک اقدامات کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ایج ہے پاکستانی ایئر فورس کو ود ریسپیکٹ ٹو انڈین ایئر فورس. دیکھیے اگر ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ جی کہ وہاں کوئی ایک ایسا ڈیم ہے یا سٹرکچر ہے جس کو تباہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پانی کا فلو کنٹینیو ہوتا رہے، تو وہ پاکستان ایئر فورس کے لیے کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس لانگ رینج ایئر ٹو سرفیس میزائلز ہیں، ہمارے پاس گائیڈڈ میزائلز ہیں، ہمارے پاس گائیڈڈ بامبز ہیں، ٹھیک ہے نا. جس دن ہمیں حکومت کہے گی میرے خیال 1 گھنٹے کے اندر ہم ان کے سارے ڈیمز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سر یہ بھی فرمائیے گا ساتھ. بالکل میں نے آپ سے کہا کہ جو ہے نا جب تک یہ ٹائم نہیں آتا پاکستان کو اس ٹائم کو استعمال کرنا چاہیے دنیا کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جب وہ چیز ہوگی تو اس کے امپلیکیشنز بہت زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا.
کہتے ہیں نا آپ جنگ شروع تو کر سکتے ہیں، جنگ ختم کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اور اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو پھر دونوں سائڈز کو بے انتہا نقصان ہوگا. سو ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ سٹیج آئے جہاں انڈیا اس طرح کی حرکت کرنا شروع کرے کہ وہ ہمارے پانی کو پریکٹیکلی ڈیمز بنا کے روکنا چاہے، تو ہم دنیا کو اتنا ایجوکیٹ کر چکے ہوں اس وقت تک کہ جو ہے نا جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں وہ بیچ میں آئیں اور وہ انڈیا کو یہ چیز کرنے سے روکیں. بالکل. اس میں سر دو چیزیں سر اور بتائیے گا. ایک تو بھارت کی یہ جو ہائیڈرو ٹیررزم ہے، اس کے تناظر میں کیا پاکستان کو اپنی فضائی نگرانی، ڈرون، ریڈارز اور سیٹلائٹ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ڈیفنس سسٹم اسپیسیفکلی کیا اس میں نئی جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی ناگزیر ہیں؟ اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ جی میرے خیال میں تو یہ تو ابھی بھی ہو رہا ہوگا. اوکے ٹھیک ہے نا کہ ڈرونز استعمال ہو رہے ہوں گے ریکی کے لیے، سیٹلائٹس استعمال ہوں گے سیٹلائٹ امیجری کے لیے. تو یہ ساری چیزیں کنٹینیوسلی دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہتے ہیں. جو ہمارے ایریاز آف انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ 24/7 انڈر سرویلنس ہوتے ہیں کسی نہ کسی یعنی آبجیکٹ سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لاسٹ ذرا بتائیے گا آپ کے نزدیک فیلڈ مارشل کی اس دو ٹوک موقف اور ایئر فورس کی اسٹریٹجک پوزیشننگ کو دیکھتے ہوئے پاکستان اپنے پانی اور قومی سلامتی کے لیے کیا ناقابل تسخیر بن سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ اس میں کوئی کسی پاکستانی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کم وقت میں ایک سٹیج آئی کہ ہمیں اپنے پانی کی حفاظت کرنی پڑی، ٹھیک ہے نا، تو پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی ڈیفنس فورسز کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم انڈیا کو یہ ایگریشن، واٹر ایگریشن یا ہائیڈرو ایگریشن ان کو کہتے ہیں، ہم نہیں کرنے دیں گے. ویری رائٹ. ایئر مارشل سعید محمد خان صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.